बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ऐसा है कि आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियसली बता दूं कि इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे। तो हमने बरसगीर पाक व हिंद में जो मुग़ल हुक्मरान थे उनका जो तालीमी निसाब था उसको मुख्तलिफ़ अदवार में हमने बयान किया और देखा कि मुख्तलिफ़ अदवार में उन्होंने निसाब के अंदर जो है वो क्या सब्जेक्ट्स रखे हुए थे या किस किस्म की तब्दीलियाँ मुख्तलिफ़ अदवार में होती रहीं। तो ये तीसरा दौर जो आकर दर्स निज़ामी के ऊपर ख़त्म हो गया था और दर्स निज़ामी की जो खुसूसियात हैं वो हमने डिस्कस की थी। आज हम शुरू करेंगे तदरीसी तरीक़ों से, यानी बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में जो मुसलमानों का दौर था उसमें तालीमी लिहाज से जो तदरीसी तरीक़े इख्तियार किए जाते थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो इसमें जैसा कि हमने पहले निसाब के हवाले से 3 स्टेप्स में देखा था कि इब्तदाई, सानवी और आला तालीम का निसाब कैसा होता है, इसी तरह हम इसको भी इब्तदाई, सानवी और आला दर्जे में देखेंगे कि मुख्तलिफ़ तदरीसी तरीक़े कौन कौन से थे जो कि इख्तियार किए जाते थे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये बिल्कुल शुरू में जो पहले या दूसरे लेक्चर की बात है, मैंने आपको बताया था कि इब्तदाई तालीम के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है मकतब की, याद होगा शायद अगर पढ़ रहे हैं तो। अच्छा, तो उसमें क्या है कि बच्चों को इब्तदाई तालीम मकातब यानी मकतब में दी जाती थी। और तालीम का सिलसिला शुरू कैसे होता था कि बच्चे को मकतब में ले जाया जाता था, वहाँ पे एक रस्म होती थी जिसको रस्म बिस्मिल्लाह कहा जाता है। इसकी तकरीब होती थी। जब बच्चा 4 साल 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तो उसे उस्ताद के सुपुर्द कर दिया जाता। और ये जो रस्म बिस्मिल्लाह होती थी इसमें बच्चे के अजीज़ व अकारब, वालिदैन, रिश्तेदार वगैरह मौजूद होते थे, जहाँ पर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह अलग की 5 जो आयात हैं जिनमें पढ़ने के हवाले से ज़िक्र किया गया है, सूरह फातिहा वगैरह पढ़ाई जाती और यहाँ से बच्चे की तालीम का जो बाकायदा सिलसिला है वो शुरू हो जाता। अब इन मकातब में क्या होता था, कुरान पाक, मामूली लिखना पढ़ना और इब्तदाई हिसाब, ये 3 चीज़ें जो हैं ये इनिशियली इब्तदाई तौर पर बच्चे को पढ़ाई जाती थी। बच्चों को हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेट्स और इनकी मुख्तलिफ़ सूरतें यानी अल्फ़ाबेट्स के मुख्तलिफ़ स्टाइल्स जो होते हैं उनकी पहचान करवाई जाती थी। उसके बाद उनको पहले इंडिविजुअली अल्फ़ाबेट्स बताए जाते, फिर मिलाकर उनको पढ़ने की मशक़ करवाई जाती और ऐसे ही पढ़ते पढ़ते जो है वो बाद में बच्चे को लिखना सिखाया जाता। लेकिन अकबर बादशाह जो था उसके दौर में थोड़ा सा ये जो चेंज हुआ अंदाज़ या तरीक़ा, और उसने क्या किया कि उसके दौर में बच्चों को पढ़ना और लिखना दोनों इकट्ठा ही सिखाना शुरू कर दिया गया। और हुआ क्या कि हरूफ तहज्जी लिखने के साथ साथ इनकी शक्लें और नाम भी याद करवाए जाते और मुख्तलिफ मुसलसल मशक़ करने के बाद जो है वो बच्चा लिखने के पढ़ने के साथ साथ लिखने के काबिल भी हो जाता। ये तो था इब्तदाई तालीम का तरीक़ा। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे छोटे होते हैं, हम लोग जानते हैं, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड किस्म के तरीक़े तो नहीं थे। वैसे आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस दौर में इब्तदाई तालीम इंतहाई सिंपल थी, सादा थी और आम जो एक सिंपल सा वे होता है उसी में ही वो करवाई जाती थी। लेकिन सानवी और आला दर्जात में आकर ये जो तदरीसी तरीक़े हैं ये जो है वो इंडिविजुअल शक्ल इख्तियार कर गए हैं। उसमें सारे बच्चों के लिए एक ही आम सा तरीक़ाकार है, लेकिन यहाँ पर आकर 4 अलग अलग तरीक़े जो हैं वो हमें हायर लेवल पे नज़र आते हैं। ये आपका बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये सवाल आपका आ सकता है, आने का चांस है पेपर में। अच्छा, इसमें तकरीरी तरीक़ा है, दरसी किताब का तरीक़ा, बहसो मुबाहिसा और गहरा मुतालिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम तकरीरी तरीक़े की बात करेंगे जिसको आम रूटीन में हम लेक्चर मेथड कहते हैं। ये बहुत कदीम तरीक़ा है। हिंदुस्तान में तकरीबन सभी मदारस में सानवी और आला तालीम में ये तरीक़ा जो है वो राइज था। इसमें क्या होता था कि किसी भी एक मज़मून के हवाले से असातिज़ा जो है वो तलबा को लेक्चर देते थे और तलबा अहम निकात लिख लिया करते थे। उस्ताद दर्स देने के लिए हल्का यानी ग्रुप ऑफ पीपल में किसी ऊंचे मुकाम या मसनद वैसे पीढ़ी को कहते हैं, मतलब बैठने की वो जो एक चीज़ होती है, कुर्सी भी कह सकते हैं, पीढ़ी भी कह सकते हैं, छोटी वाली जो होती है उस पर बैठा जा सकता है। अच्छा जी, दर्स के बाद क्या होता था कि तलबा जो है वो पेचीदा सवालात और मुश्किल बातों को दोबारा समझ लेते थे ताकि कोई खलिश यानी कमी, कसर, कोताही बाकी ना रहे। और मुअल्लिम भी अपने पढ़ाए हुए सबक का जायज़ा लेने के लिए बच्चों से क्वेश्चनिंग कर लिया करते थे। इसके बाद है जी दरसी किताब का तरीका। इसमें क्या होता था कि असातिज़ा जो हैं वो किताब की किरत करते थे यानी पढ़ते थे,
اور طلبہ اس کو غور سے سنتے تھے. عام طور پر ہمارے ہاں جب ہم بھی اسٹوڈنٹس تھے اور آج کل بھی آئی تھنک یہ زیادہ تر اردو یا انگلش میں اس طرح سے ہوتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ جب طلبہ جو ہیں وہ بعض اوقات طلبہ بھی قرأت کر لیا کرتے تھے اور اساتذہ ان کی غلطیاں درست کرتے جاتے, عبارت کی مشکل مقامات کی تشریح بھی کر دیتے اور دوران قرأت اپنے شکوک رفع یعنی دور کرنے کے لیے اساتذہ سے سوالات بھی کرتے. چونکہ طلبہ پڑھائے جانے والے سبق کا باقاعدہ مطالعہ کر کے آتے تھے, اس لیے ان کے سوالات بڑے جامع اور موضوع کے مطابق ہوتے تھے. یعنی بچوں کو بھی پہلے سے پتہ ہوتا تھا کہ کون سا سبق پڑھایا جا رہا ہے اور کون سا سبق نیکسٹ ٹیچر نے پڑھانا ہے, تو وہ بھی اس کے اکارڈنگ تھوڑی سی تیاری کر کے آتے تھے اور سوالات بھی پہلے سے سوچ کے آتے تھے کہ ہم نے کس قسم کے کوسچنز جو ہیں وہ اساتذہ سے کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس گہرے مطالعے کا طریقہ. اچھا, اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ ٹیچر کے پارٹ پہ نہیں ہے, یہ اسٹوڈنٹ کے پارٹ پہ ہے. یعنی یہ وہ کام ہے جو ٹیچر نے نہیں کرنا, اسٹوڈنٹ نے کرنا ہے. اس طریقہ میں استاد کے سبق پڑھانے سے پہلے طالب علم سبق کا خود مطالعہ کرتے. اس میں کیا ہوتا تھا, زیادہ تر عبارت یعنی جو لکھا ہوا ہوتا ہے مٹیریل اور ترجمہ کی جانب توجہ کی جاتی. سبق میں جو نئے الفاظ آتے لغت کی مدد سے ان کے معنی دیکھے جاتے. یعنی ڈکشنری میں دیکھا جاتا کہ کون کون سے مشکل الفاظ ہیں اور ان کے مطلب کیا ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی. اسی طرح اگر بیچ میں کوئی ان کو مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کوشش کر کے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے جو طالب علم ہوتے تھے. لیکن اگر پھر بھی ان سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ پھر جو مسئلہ بالکل ہی ان کی سمجھ سے باہر ہے, جو بالکل ہی ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا, تو اس کے لیے پھر وہ اساتذہ کے سامنے اس مسئلے کو پیش کرتے تھے جو کہ وہ خود حل نہیں کر سکتے تھے. گہرے مطالعے کا طریقہ آج بھی رائج ہے, لیکن تھوڑے سے سنجیدہ اور پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ طریقہ کار اچھا ہے, مناسب ہے. جو پڑھائی کے معاملے میں اتنے سنجیدہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں وہ اس طریقے میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس کے بعد ہے جی بحث و مباحثہ کا طریقہ. بحث و مباحثہ یعنی ڈسکشن میتھڈ. دوران تدریس سوالات اور جوابات ایک لازمی اور ضروری چیز ہوتے ہیں. یعنی اس کے بغیر بچے کا علم ادھورا رہ جاتا ہے جب تک وہ سوال نہیں کرتا یا اس کو اس کی جو تشنگی مٹانے کے لیے جواب نہیں دیا جاتا. مسلمانوں کے نظام تعلیم میں بحث و مباحثہ کے طریقے کو بہت اہمیت حاصل رہی. اس میں کیا ہوتا تھا کہ معلم پڑھانے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آتا اور طلبہ بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے تیاری کر کے آتے. خاموش سامع یعنی سائلنٹ لسنرز وہ نہیں ہوتے تھے بلکہ پوری طرح سبق کی تیاری کر کے آتے. بعض اوقات سوالات اور جوابات کا سلسلہ بہت لمبا ہو جاتا, بحث و مباحثہ اور لمبی جو ڈسکشن ہے اس کی صورت اختیار کر دیتا اور وہ گھنٹوں چلتی رہتی تھی. مشہور اساتذہ کے درس میں ہم عصر علماء بھی شرکت کرتے. اس کا مطلب ہم عصر علماء کا مطلب ہے کہ وہ بھی اساتذہ ہی ہوتے تھے اسی دور کے. ہم عصر سے میرا اسی دور کے جو علماء ہیں وہ بھی شرکت کرتے, کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم ہمارا مکمل ہو گیا ہے یا ہم نے سب کچھ جان لیا ہے. تو وہ اور بھی زیادہ جاننے کی وجہ سے اور بھی زیادہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے اساتذہ کے جو درس ہوتے تھے یا ان کے جو بھی لیکچرز ہوتے تھے ان میں وہ شرکت کیا کرتے تھے. اسی طرح بحث و مباحثہ کا معیار بلند ہو جاتا. یعنی جو ایک عالم بندہ ہے وہ تو پھر اس کے معیار کو بلند ہی کرے گا نا, اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ طریقہ بہت کامیاب ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی مانیٹوریل سسٹم کی طرف. یہ ویسے طریقہ اس کو کہہ بھی سکتے ہیں نہیں بھی کہہ سکتے. آپ کی جو بی اے کی بک ہے ڈگری کلاس کی ایجوکیشن کی, اس میں بھی اس کو بطور ایک طریقہ ہی لیا گیا ہے, تو چاہیں تو اس کو طریقہ بھی سمجھ لیں. مانیٹوریل کا لفظ بیٹا مانیٹر سے نکلا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مانیٹوریل کا سسٹم رائج تھا. اس کے تحت اعلیٰ درجے کے طالب علم اپنے زمانہ طالب علمی میں اپنی ہی پڑھی ہوئی کتابیں چھوٹی جماعت کے طلباء کو پڑھاتے. یعنی سینئرز, آپ لوگ بھی اگر پرانے دور میں چلے جائیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں تو جب آپ لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو بڑی کلاس کی لڑکیاں یا کوئی بھی جو ہے وہ آ کے آپ کو پڑھا دیا کرتے ہوں گے. نظم و نسق کی ذمہ داری یعنی ڈسپلن وغیرہ بھی انہوں نے کلاس کا مینٹین رکھنا, اور کچھ بچے اس کا بڑا فائدہ بھی اٹھاتے تھے. اپنی مرضی کے بچوں کو آگے کر دیا, کسی کو مار ڈالا, کسی کو سختی کر لی, کسی کے ساتھ نرمی کر لی. اچھا, یہ طریقہ بہت کامیاب اور مفید ثابت ہوا. اس میں معلم کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی تھی, اور وہ طلبہ جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانے کا بھی فرض ادا کر رہے ہیں ان میں انتظامی صلاحیتیں بھی پیدا ہو جاتی, اور ان کی قابلیت میں بھی انتظامی صلاحیتیں یعنی لیڈرشپ کوالٹیز, ایڈمنسٹریٹر ایبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ ان میں آ جاتی تھیں. کام شام کرنا, آگے بڑھ چڑھ کے
وہ سارا ہر چیज़ کو سنبھالنا۔ اچھا، مانیٹوریل سسٹم میں بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ استاد کی تدریس کے ساتھ طالب علم بآواز بلند سبق کو دہراتا۔ مولانا شبلی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نامور علماء کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب وہ درس دے چکتے تو شاگردوں میں سے جو سب سے زیادہ لائق ہوتا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ درس دیتا، استاد کے پڑھائے ہوئے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کرواتا، اور یہ منصب جس بچے کے پاس ہوتا اسے معید یعنی کہ مانیٹر کہا جاتا۔ معید کا اپنا جو مطلب ہے وہ سپورٹر اور اسسٹنٹ کے ہے، لیکن یہاں پہ ہم بطور مانیٹر جو ہے وہ اس کو لے رہے ہیں، اور یہ استاد کی معاونت کیا کرتا تھا۔ اور آگے ہم جائزہ شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، نیکسٹ ہم لوگ بات کریں گے جائزے کی، یعنی کہ ایگزامینیشن یا ایویلویشن سسٹم کے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے دور میں جائزہ جو ہے وہ کس طرح سے لیا جاتا تھا، یا امتحانات کس طرح سے لیے جاتے تھے، یا بچے کی اسیسمنٹ اور ایویلویشن کس طرح سے کی جاتی تھی۔ تو آج کل جس طرح سے ہمارے ایگزامینیشن کا ایک سسٹم ہے، ایسا سسٹم تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی انداز میں اساتذہ تعلیمی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے حساب سے بچوں کی کارکردگی کا جائزہ ضرور لیتے تھے، اور اگر وہ سیٹسفائی ہو جاتے تھے تو ان کو اگلی کلاس میں ترقی دے دی جاتی تھی۔ ایک درجہ پاس کرنے کی کوئی خاص مدت مقرر نہیں تھی کہ یعنی جیسے اب آپ لوگوں کا ایک اینول ایئر ہوتا ہے اور اسی میں ہی آپ نے اپنا وہ سارا پورا کرنا ہوتا ہے، پاس ہو گئے تو ہو گئے، نہیں تو فیل ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ جب تک ٹیچر سیٹسفائی نہیں ہوتا تھا، جب تک اسے لگتا نہیں تھا کہ بچے نے واقع ہی سارے کا سارا کام مکمل کر لیا ہے یا سارا اسے آ گیا ہے، تب تک وہ اسے اگلی کلاس میں منتقل نہیں کرتا تھا۔ ابتدائی تعلیم میں آموختہ کا طریقہ رائج تھا۔ آموختہ ہوتا ہے بیٹا سبق کو زبانی سننا۔ آج کل بھی ہمارے ہاں تھوڑا سا نرسری پریپ میں یہ ہے طریقہ کہ بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آج ہمارا اورل پیپر ہے، اورل ٹیسٹ ہے، تو یہ وہ چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ چھوٹے بچوں کو جو سبق پڑھایا جاتا، معلم اسے سن کر اگلا سبق پڑھنے کی اجازت دے دیتا۔ ہفتے میں ایک دن ٹیچر نے آموختہ کے لیے رکھا ہوا تھا، یعنی زبانی سبق کو سننے کے لیے۔ ابتدائی تعلیم میں جس چیز کا جائزہ لیا جاتا تھا وہ بچوں کا حافظہ یعنی کہ میموری تھا، کہ جس بچے کو جتنا زیادہ سبق طوطے کی طرح رٹا ہوا ہوتا تھا، جس کو جتنا فریکوینٹلی فلوئنٹلی سبق آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اتنا ہی زیادہ وہ بچہ جو ہے وہ اس میں ایکسپرٹ ہے اور ماہر ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی طرف اگر آ جائیں تو دوران تدریس سوالات و جوابات، بحث و مباحثہ، مذاکرے، مناظرے، یہ بھی اس کو بھی بحث و مباحثہ ہی کہتے ہیں، یہ جائزے کے مقاصد کو پورا کیا کرتے تھے، یعنی ان کے ذریعے جائزہ لیا جاتا تھا، سوالات کے ذریعے بھی، بحث و مباحثے کے ذریعے بھی۔ اس زمانے میں امتحانات کا وہ ڈراؤنا تصور نہیں تھا جو کہ آج کل ہمارے ہاں بچوں کو جس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ استاد آزمائشی سوالات پوچھتا جس کے ذریعے طلبہ کی قابلیت کا پتہ لگ جاتا۔ استاد اور شاگرد کے درمیان گہرا رشتہ ہوتا جو کہ جائزے میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو چیٹنگ کرنے یا کچھ بھی ادھر ادھر سے کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، کیونکہ تھرو آؤٹ دا ایئر یا جتنا بھی وہ پڑھ رہا ہے وہ ہمیشہ استاد کے سامنے ہی ہے۔ وہ بچہ، اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ بچہ بہت اچھا سبق سنا رہا ہے، ویسے یہ اتنا لائق نہیں ہے، تو وہ یقیناً بھانپ جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا، پڑھانے والا کوئی اور ہوتا ہے، پیپر بنانے والا کوئی اور ہوتا ہے، پیپر چیک کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، تو یہ عجیب سا ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا ہوا ہے۔ اچھا جی، اعلیٰ درجے کی تعلیم کے اختتام پر طلبہ کو سند فضیلت یعنی ڈگری جو ہے، جس کو آج کل آپ لوگ ڈگری کہتے ہیں، وہ دے دی جاتی تھی۔ سلاطین دہلی اور عہد مغلیہ میں سالانہ امتحان کا طریقہ نہیں تھا، لیکن طلبہ کی تعلیمی ترقی کی پیمائش کسی نہ کسی طریقے سے پھر بھی باقاعدہ طریقے سے ہوتی رہتی تھی۔ جائزے کے علاوہ ہمیں برصغیر کی تعلیمی تاریخ میں رسمی امتحانات کا ذکر ملتا ہے۔ رسمی امتحانات یعنی فارملی جو ایگزامز لیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک نام ہے ہمارے سامنے، محمد عادل شاہ والی بیجاپور، اس نے سالانہ امتحان کا طریقہ رائج کیا۔ یہ آپ کے ملٹیپل چوائس میں یہ کوسچن آ جاتا ہوتا ہے عموماً۔ یہ امتحانات ذی الحج کے مہینے میں ہوتے، کیونکہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہے، تو اس وجہ سے شوال سے نئی کلاسز شروع ہو جایا کرتی تھی اور اچھی کارکردگی پر طلبہ کو انعامات دیے جاتے۔ شوال نہیں، سوری محرم، ایکسٹریملی سوری، محرم جو ہے وہ کیونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، تو اس سے پھر کیا ہوتا تھا کہ نئی کلاسز اور نیا سارا سیشن جو ہے وہ شروع ہو جاتا تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے عہد میں جائزے کا باقاعدہ طریقہ نہ ہونے کے باوجود سرکاری ملازمتوں اور درباری مناصب یعنی دربار میں جو عہدے وغیرہ لوگ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے تھے، اس کے لیے
باقاعدہ مقابلے کی ایک فضا یعنی کمپٹیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا تھا، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، PMS ہے وغیرہ وغیرہ، تو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ مقابلے کا امتحان لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو جاب ملتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا تھا کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ وہاں پہ کمپٹیشن ہوتا تھا، مختلف سرکاری مناصب کے لیے امیدوار عملی طور پر اپنی قابلیت ثابت کرتے تھے، یعنی کہ عملی طور پہ انہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ جس عہدے کے لیے یا جس چیز کے لیے وہ گئے ہوئے ہوتے تھے اس کا کوئی نہ کوئی عملی مظاہرہ ان کو کر کے دکھانا پڑتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس چیپٹر کا ہمارا آئی تھنک یہ لاسٹ ٹاپک ہے نظم و نسق۔ آج انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چیپٹر ہمارا پہلا اختتام پذیر ہو جائے گا۔ تو نظم و نسق یعنی کہ ایڈمنسٹریشن، انتظام و انصرام، کسی بھی ادارے کو چلانے کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا قوانین ہیں، کیا ضابطے ہیں، یہ ساری چیزیں آج اس ٹاپک کے اندر ہم دیکھیں گے۔ ہاں جی، برصغیر میں مسلمان حکمرانوں کے عہد میں اکثر تعلیمی ادارے اہل علم کی کوششوں سے قائم تھے، یعنی وہ لوگ جو خود پڑھے لکھے تھے انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے ہوئے تھے، یا پھر جو ہے وہ اہل ثروت یعنی امیر لوگ جو ہیں ان کی سرپرستی میں ادارے چل رہے تھے۔ بادشاہ اور حکمران جو ہیں وہ بھی ان تعلیمی اداروں کی مالی معاونت وغیرہ کیا کرتے تھے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ایک اہم بات یہ تھی کہ انہیں داخلی طور پر خود مختاری حاصل تھی، یعنی چاہے وہ ادارے بادشاہ چلا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی امیر بندہ چلا رہا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ادارہ جو اس کا ہیڈ ہے نا، اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، وہ داخلی طور پہ خود مختار ہے، وہ جو چاہے جس طرح کا چاہے اپنے ادارے کے لیے فیصلہ کرے۔ علماء اور اساتذہ جو ہیں وہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے ان کے نصاب، طریقہ تدریس، طریقہ امتحانات اور دیگر امور میں آزاد تھے۔ انتظامی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے دور میں 4 طرح کے مدارس جو ہیں وہ قائم تھے۔ یہ کوسچن بھی آپ کی شارٹ کوسچن میں آ جاتا ہوتا ہے کہ نظم و نسق کے اعتبار سے اداروں کی اقسام بتائیں وغیرہ۔ اچھا، اس میں سرکاری مدارس ہیں، مساجد میں قائم ہیں، خانقاہوں اور مزارات سے ملک ہیں، علماء کرام کے ذاتی مدارس ہیں۔ یہ تو ہیں اس کی اقسام۔ اب ہم ان اقسام کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان کی ایڈمنسٹریٹو جو ایک طریقہ کار ہے یا ان کی جو لاجک ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اچھا، قدیم ہندوستان کا تعلیمی نظام داخلی طور پر آزاد اور خود مختار تھا۔ نجی اور شخصی تعلیمی ادارے تو ایک طرف، سرکاری سطح پر بھی جو ادارے تھے ان کے اندر بھی یعنی نظم و نسق کی پالیسی میں کوئی یکسانیت نہیں تھی۔ مطلب ادارے سرکاری ہیں، حکومت نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اندرونی طور پر سب کا جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے، انتظامات ہیں، معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے الگ ہیں، نصاب، طریقہ تدریس، امتحانات وغیرہ ہر چیز۔ اچھا جی، بلکہ ان مدارس کے علماء اور اساتذہ نظم و نسق کے سلسلے میں آزاد تھے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی نظم و نسق کے سلسلے میں مرکزیت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ مرکزیت کیا ہے؟ سینٹرلائزیشن ہے جی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ جو ہے وہ سینٹرل پوائنٹ ہے، مرکز ہے، اور وہاں سے احکامات جاری ہو رہے ہیں اور وہ باقی سب جگہوں پہ جا رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر ادارہ اپنے اندر ایک اتھارٹی رکھتا تھا، ہر ادارہ اپنی مرضی کا مالک تھا اور وہ جو جیسے چاہتا تھا وہ کرتا تھا۔ مدارس میں داخلے کے لیے کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں تھی۔ تعلیم کے لیے عمر کی پابندی نہیں تھی۔ شوال کے مہینے میں ایڈمیشنز ہوتے تھے۔ اوقات تعلیم یعنی کہ ٹائم ٹیبل جو ہے اس میں کوئی باقاعدگی نہیں تھی کہ اس وقت آنا ہے، اس وقت جانا ہے، اور یہ سبھی جو ہیں، اور ان مدارس میں آپس میں رابطے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، یعنی ہر مدرسہ جو ہے وہ اپنے طور پہ چل رہا ہے، اس کا کسی دوسرے مدرسے سے کوئی رابطہ نہیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں ہم بھی ویسے کر لیں، نہیں۔ اس کے باوجود نصاب، طریقہ تدریس، اوقات تعلیم، ان میں یکسانیت یعنی سملیرٹی، سیمیٹری، ایک جیسا پن جو ہے وہ پایا جاتا تھا۔ تعلیم کی مختلف درجات کے لیے مدت کا کوئی تعین نہیں تھا۔ طالب علم ایک درجہ ختم کرتا تھا تو دوسرے درجے میں پہنچ جاتا تھا۔ اساتذہ کا بے حد احترام کرتے تھے، اپنا ان کا ذاتی کام کر کے بڑا خوش ہوا کرتے تھے۔ اور اگر ہم کمپیریزن کریں آج کے نظم و نسق سے اور ہندوستان کے نظم و نسق سے، تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ پھر بھی بہت سے معاملات میں اس دور کا جو نظم و نسق ہے وہ بڑا ایگزامپلری، بڑا مثالی تھا۔ نظم و نسق کے مثالی ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ طلباء کے دل میں اساتذہ کا بہت زیادہ احترام پایا جاتا تھا، اور یہ چیز آج ہمارے ہاں نظر نہیں آتی۔ اسی وجہ سے شاید ایڈمنسٹریٹو جو پرابلمز ہیں اور بڑے مسائل جو ہیں وہ بن گئے ہیں ہمارے لیے۔ خیر، بہرحال یہ نظم و نسق کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ ختم ہوا۔ اب ہم آ جاتے ہیں
اگلے چیپٹر کی تھوڑے سے انٹروڈکشن کی طرف، کیونکہ اگلا جو چیپٹر ہے وہ ہے ہمارا انگریزوں کی آمد سے ریلیٹڈ، یعنی جب برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا جو سنہری دور ہے حکومت کا وہ ختم ہوا اور انگریز وہاں پر آ کر قابض ہو گئے، حکومت کرنے لگے، تو اگر ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے کہ انگریزوں نے جو تعلیمی نظام بنایا اور مسلمانوں کا جو تعلیمی نظام تھا، ان کا کمپیریزن اگر کیا جائے تو کیا کیا خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں جی۔ مسلمانوں کے دور میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مسجد کو بہت سینٹرل ایک پلیس سمجھا جاتا تھا، تعلیم کی سہولیات یونیورسل یعنی سب کے لیے تھی، مفت تعلیم تھی، رہائش بھی مفت تھی، وظائف دیے جاتے تھے، تعلیم کا مقصد رضائے الہی، نیابت الہی یعنی اللہ کا نائب، اللہ کا بندہ بنانا۔ انگریزی حکومت نے کیا کیا کہ تعلیم کا مقصد سرکاری ملازمت کے لیے تیاری اور روزگار کا حصول بنا دیا کہ بھئی جو بندہ سرکاری تعلیم حاصل کرے گا اسے ہی نوکری ملے گی، اسے ہی روزگار ملے گا، ورنہ نہیں۔ اب کیا ہوا کہ مسجد تعلیم کا مرکز نہ رہی، محدود تعداد میں اسکول کھولے گئے جس کے نتیجے میں تعلیم محدود ہو گئی اور یونیورسل نہ رہی، یعنی سب کے لیے نہ رہی، چند مخصوص لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ مسلمانوں کے دور میں نظام تعلیم عوامی اور آزاد تھا، حکمران اس چیز کو اپنا فرض سمجھتے تھے کہ تعلیم کے اوپر رقم خرچ کی جائے، لیکن پھر بھی وہ ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے، جبکہ انگریزوں نے کیا کیا، وہ جیسے ہی برسر اقتدار آئے انہوں نے کیا کیا، بلا تفریق مذہب سیکولر یعنی لا دینی بنیاد پر مسلمانوں اور ہندوؤں کو یکساں تعلیمی نظام ان کے لیے رائج کیا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ ایک ایسی ذہنیت پیدا ہو جس سے مغربی افکار کی اشاعت ممکن ہو سکے، یعنی لوگ جو ہیں وہ ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن سسٹم کے بارے میں جانیں اور ان کو پسند کرنے لگیں۔ انگریزی دور میں اردو اور فارسی کی جگہ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنایا گیا، مخلوط تعلیم یعنی کو ایجوکیشن شروع ہو گئی، مجموعی تعلیمی ماحول ایسا تھا کہ مسلمان جو کہ 50% تعلیم یافتہ تھے اس دور میں، شرح خواندگی اتنی کم ہوئی کہ جب پاکستان بنا تو صرف 20% رہ گئے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے پاکستان کے بے شمار قدرتی وسائل اور ذرائع جو ہیں وہ ہونے کے باوجود بھی ہم معاشی اور معاشرتی طور پر دنیا میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں، ہمارا مقام بہت پست ہو گیا۔ معاشی اور معاشرتی بہتری اور ملکی ذرائع اور وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے آزادانہ اور یونیورسل ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو ہمیں آزادانہ اور یونیورسل تعلیم دینی پڑے گی، تعلیم کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے اور سبھی کے لیے تعلیم کی سہولیات ہونی چاہیے، تبھی جا کر شاید ہم ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکیں۔ یہ چیپٹر ہمارا یہاں پہ ختم ہوا، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کو سٹارٹ کریں گے۔